नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सहीहुल बुखारी किताबुल गुस्ल बाब नंबर 25 बाबु कैनूनतिल जुनुब फिल बैत इदा तवद्दअ। बाब है कि जुनबी आदमी घर में ठहर सकता है जब वो वज़ू कर ले। जुनबी आदमी गुस्ल ना भी करे, वज़ू कर ले तो घर के अंदर वो ठहर सकता है। कैनूना ये काना यकूनु का ये मस्तर कौनन भी आता है और कैनूना तन भी आता है, किसी काम का होना, ठहर जाना, वाक़ई होना। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये बात साबित करना चाहते हैं कि जनाबत की हालत में अगर आदमी वज़ू कर ले तो वज़ू करके रात को आराम कर सकता है, नींद कर सकता है। अलबत्ता सुबह की नमाज से पहले पहले वो गुस्ल कर ले तो फ़ौरन गुस्ल करना लाजिम नहीं है, बल्कि कुछ ताख़ीर कर ले जब तक कि सख्त सर्दी का मौसम है या कोई और की थोड़ी बहुत दुश्वारी है तो उसमें गुस्ल को मुअख्खर भी किया जा सकता है। हदीस नंबर 286 काला हद्दसना अबू नुऐम काला हद्दसना हिशाम व शैबान अन यहया अन अबी सलमा काला सअलतु आयशा अकान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरकुदु व हुवा जुनुबुन। अबू सलमा फरमाते हैं कि मैंने सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद कर लेते थे जनाबत की हालत में। जनाबत की हालत में बगैर गुस्ल किए आप नींद कर लेते थे, ये सवाल किया। कालत नाम वयतवद्दा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ, आप नींद कर लेते थे और आप वज़ू करते, वज़ू करके फिर आप नींद कर लिया करते थे। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जैसे ये साबित करना चाहते हैं कि जनाबत के फ़ौरन बाद गुस्ल करना लाजिम नहीं, बल्कि नमाज के वक़्त आने तक उसमें ताख़ीर की जा सकती है। इसी के साथ साथ वो एक रवायत के ज़ौफ़ की तरफ भी इशारा करना चाहते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ू रवायत है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 227 अल्फाज ये कि इंदल मलाइकत ला तदखुलु बैतन फ़ी क़ल्बुन वला सूरतुन वला जुनूबुन। उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिसके अंदर कुत्ता हो, तस्वीर हो और कोई जुनबी आदमी हो। इन चीज़ों की मौजूदगी में फ़रिश्ते यानी रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसके ज़ौफ़ की तरफ इशारा करने चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक रावी नुजै उनसे उनका बेटा अब्दुल्ला ही बयान करता है, इस रवायत को और कोई बयान करने वाला नहीं, और उनका बेटा जो है वो मजहूलुल हाल है, इसलिए ये रवायत कमज़ोर है। बाज़ मुहद्दिसीन ने इस रवायत को दुरुस्त करार दिया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह वो भी इस रवायत की तस्हीह के कायल हैं और वो तत्वीक ये देते हैं कि जिस रवायत में ये आया है कि फ़रिश्ते घर में दाखिल नहीं होते जिसमें जुनबी आदमी हो, तो इससे वो जुनबी आदमी मुराद है जिसकी हमेशा आदत है और बग़ैर किसी उज़र के वो गुस्ल को मुअख्खर किए रखता है, हत्ता कि नमाज का वक़्त आने तक भी वो गुस्ल नहीं करता। अलबत्ता जो कभी कभार कोई थोड़ा बहुत उज़र भी है जैसे सर्दी वगैरह, तो वो अगर आधी रात है, आधी रात से सुबह की अज़ान तक मुअख्खर कर लेगा तो वो इसमें नहीं आएगा। जिस तरह कि सही बुखारी की रिवायत में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फ़ेल साबित है। बाकी रहा ये वाइद कि जिस घर में जुनबी आदमी हो तो फ़रिश्ते रहमत के नहीं आते, ये उसके लिए है कि जो जनाबत के साथ ही रहे,
بعد میں بھی غسل نہ کرے اور نماز کا وقت بھی گزر جائے، یا ایک عادت ہی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ بلا وجہ ہمیشہ وہ جنابت کی حالت میں ہی سویا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ لیکن اگر کبھی اتفاق ہو جائے کہ معمولی سا عذر بھی ہو اور نماز کے وقت آنے سے پہلے تک تو تاخیر ہے، وقت آنے پر غسل فوراً کر لے، تو اس کے لیے یہ وعید نہ ہوگی۔ باب نمبر 26، باب نوم الجنب، باب جنبی آدمی کا نیند کرنا۔ یہ باب صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں یہ باب نہیں ہے، بلکہ یہ روایت حدیث نمبر 287 یہ گزشتہ باب کے ساتھ ہی آئی ہے، لیکن بعض نسخوں کے اندر یہ الگ سے باب قائم ہے۔ اگر یہ باب ہو تو اس کا پھر آئندہ باب کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے اس کو مطلق کہیں گے اور آئندہ والے باب کو مقید کہیں گے۔ باب نوم الجنب، جنبی آدمی کا نیند کر لینا۔ حدیث نمبر 287، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ یرقد احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی ایک نیند کر سکتا ہے جنابت کی حالت میں؟ جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے ہوئے آدمی نیند کر سکتا ہے؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب، آدمی فرمایا کہ ہاں، جب وضو کر لے تو میں سے کوئی ایک، پھر وہ سوئے اس حال میں کوئی جنبی ہو۔ جنبی آدمی اگر وضو کر لے تو پھر وہ بغیر غسل کیے بھی نیند کر سکتا ہے۔ تطبیق کی ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ابو داؤد کی روایت پہلے بیان کی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنبی آدمی گھر میں ہو تو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور گزشتہ روایت بخاری کی اور اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جنبی آدمی نیند کر سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ تطبیق یہ کہ جو بغیر وضو کیے سویا رہے، وضو بھی نہ کرے، تو فرشتوں کا داخل نہ ہونا اس کے لیے ہے، لیکن جو وضو کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے طہارت حاصل کر لی ہے، اگرچہ کامل طہارت تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اتنی طہارت ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس کے لیے نیند کرنا بھی درست ہے اور رحمت کے فرشتوں کی آمد بھی اب درست ہے۔ اگر بغیر وضو کیے اسی طرح سویا رہے تو پھر فرشتوں کی آمد جو ہے اس پر بندش ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 200، باب نمبر 27، حدیث نمبر 288، باب الجنب یتوضأ ثم ینام، باب جنبی آدمی وضو کرے پھر وہ نیند کر لے۔ جنبی آدمی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ سو جائے، نیند کر لے، اس کا جواز۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبداللہ عن عروہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ینام وهو جنب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کا ارادہ کرتے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے آپ ان نیند کا ارادہ فرماتے، تو غسل فرجہ، تو آپ استنجا کرتے، وتوضأ للصلاۃ، اور وضو کرتے نماز جیسا۔ وتوضأ للصلاۃ کا معنی جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا اسی طرح، یعنی مکمل وضو، کیونکہ بسا اوقات وضو کا لغوی معنی بھی لیا جاتا ہے، مثلا کلی کر لینا یا چہرہ دھو لینا۔ تو جب وتوضأ للصلاۃ کہا اس سے ثابت ہے کہ مکمل جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے اسی طرح ہی وضو کرتے۔ اس سے ویسے بھی ثابت ہوا کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی نیند کر لے تو اس کے اندر کوئی کراہت اور ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اگر وضو کے بعد بھی کراہت ہوتی بغیر غسل کیے نیند کرنے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا ارتکاب نہ کرتے۔
حدیث نمبر 289 قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع۔ جویریہ سے یہ ایک مرد کا نام ہے، اگرچہ عام طور پر عورتوں کا بچیوں کا نام جویریہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں حدثنا جویریہ تو یہ مرد مراد ہے۔ ان کا اپنا نام جویریہ اور ان کے باپ کا نام اسماء بن عبید تھا، یعنی خود بھی اس کا نام عورتوں جیسا تھا اور باپ کا نام بھی اسماء تھا۔ تو یہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مردوں کا نام عورتوں جیسا اور عورتوں کا مردوں جیسا، یہ اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کی بسا اوقات چیزیں آ جاتی ہیں۔ عن نافع عن عبداللہ قال استفتى عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسئلہ پوچھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسئلہ یہ تھا اینام احدنا وہو جنب، کیا ہم میں سے کوئی ایک نیند کر سکتا ہے جنابت کی حالت میں؟ جنابت کی حالت میں ہم میں سے کوئی ایک نیند کر سکتا ہے؟ قال نعم اذا توضا، آپ نے فرمایا کہ ہاں جب وہ وضو کر لے، جب وہ وضو کرے تو پھر وہ نیند کر سکتا ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 306 کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ لیتوضا ثم لینم، ایسا آدمی وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ سو جائے۔ ثابت سے یہ ہوا کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی آدمی سونا چاہتا ہے تو وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ نیند کر لے۔ حدیث نمبر 290 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انہ قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ بأنہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، رات کو ان کو جنابت پہنچ جاتی ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اسی وقت اب غسل کیا جائے یا غسل کو کچھ مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ توضا واغسل ذاکرک ثم نم، آپ نے فرمایا وضو کر، استنجا کر، پھر نیند کر۔ واو مطلق دو باتوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہ معنی نہیں کہ پہلے وضو ہو اور استنجا بعد میں، تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے استنجا ہوگا بعد میں وضو ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ استنجا بھی کیجئے، وضو بھی کیجئے، ثم نام، اس کے بعد آپ نیند کر سکتے ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنبی آدمی بغیر غسل کیے ہوئے نیند کر لے تو اس کا جواز ہے۔ تو اس کے جنبی آدمی کی طہارت حاصل کرنے کے 3-4 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جب جنابت ہوئی ہے اسی وقت غسل کر لیا جائے، یہ طہارت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جنابت لاحق ہونے کے فوراً بعد ہی غسل کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ غسل کو مؤخر کر دیا جائے، البتہ وضو کر لیا جائے۔ صاف ظاہر کہ جب وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے استنجا بھی ہوگا، استنجا کرے، اپنے جسم سے نجاست وغیرہ کو زائل کرے، ختم کرے، اس کے بعد وضو کرے اور صبح کے وقت غسل کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف استنجا کرنے کے بعد نیند کر لے، استنجا کرے، وضو نہ کرے اور نیند کر لے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ پانی کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اسی طرح سویا رہے، صبح اٹھ کر لے۔ تو یہ جتنا وہ زیادہ اعلیٰ درجے کو اختیار کرے گا اتنا وہ فضیلت والا کام کرنے کی وجہ سے وہ درجات پائے گا۔ تو البتہ اگر وہ بغیر پانی کو ہاتھ لگائے ہوئے اسی طرح سویا رہتا ہے، صبح کے وقت وہ غسل کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو مجرم گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ ایک درجہ
جو ایک شرف کا ایک مرتبہ اور مقام والا تھا، وہ اگرچہ حاصل وہ نہیں کر سکا، لیکن اس کو گناہ گار یا مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا جو طہارت ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔